अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अभी आपको कब हुई थी? जल्दी होगी थी या देर से हुई थी? तो मैंने सोचा आज इस बात का जवाब दे देती हूँ। और मुबारक महीना है 12 रबीउल अव्वल का। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदक़े तमाम आशिक़ रसूल को जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, आमीन। तो सोचा आज जो है मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ कुछ बातें, और मैं आपको बताऊँगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ख्वाब में जल्दी ज़ियारत करना चाहते हैं, तो ये वैसे तो ये जितनी भी ख्वाब में ज़ियारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला जिसको नवाज़े और जिस पर अपना करम करे। जिसने ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा। अच्छा, जिनको ये ख्वाब आए इस तरह के जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएँ, तो उस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और ये नहीं कि वो समझे कि मैं अब बख्शा गया हूँ, अब तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए, अब जो मर्ज़ी करता फिरूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको ख्वाब में उनकी ज़ियारत हुई है, तो आप अपने अमाल दुरुस्त कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर नज़रसानी कीजिए। जिन-जिन को ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर एक दफ़ा अपना वो जो है ना नज़र डालें कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आए हैं, तो वो गुनाहों की दुनिया ना छोड़े और गुनाह पर गुनाह करता फिरे। इस तरह से आपने नहीं करना। अपनी अमाल को आपने दुरुस्त करना है, अपनी ज़िंदगी को आपने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जो सआदत नसीब हो ये दोबारा से हो। जब मुझे पहली दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आए, मैं मतलब आपको जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा-सा कुछ मैं बता देती हूँ आपको, ताकि जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो भी सुन लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाब में आते हैं, तो वो बिला वजह नहीं आते। उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है, कोई ना कोई इस्लाह की जा रही होती है हमारी, जिनको ख्वाब में नज़र आ रहे होते हैं। ये बड़ी सआदत की बात है कि आपकी रहनुमाई के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा रहे होते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया मैं दुरूद कुर्ब ख़ास पढ़ती हूँ, जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। और इससे जो है ना अगर आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, और मुझे जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई थी, और ये सआदत अल्लाह ताला ने मुझे दी, और 3 मर्तबा जो है ना उनकी तशरीफ़ आवरी हुई मेरे ख्वाब में। तो ये जो है ना उसके मकसद मतलब क्या था, वो क्या वजह थी। मैं दुरूद पाक पढ़ती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया दुरूद पाक पढ़ी थी, लेकिन जो हमारी कोताहियाँ होती हैं, जहाँ हम गलत हो रहे होते हैं, जब ये दुरूद पाक जो मैं पढ़ती हूँ ना, इसकी ख़ासियत ये है कि इससे जो है ना आपकी रहनुमाई होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आपकी रहनुमाई करते हैं। इसका नाम है दुरूद कुर्ब ख़ास, कुछ दुरूद मकबूल भी इसको कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, अब मैं था दुरूद पाक पढ़ी थी, लेकिन मैं अपनी नमाज़ों में कोताही करती थी। उस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊँ, मैं अपनी नमाज़ों में कोताही करती थी, और मतलब मेरा फ़ोकस नहीं होता था, कभी पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, या इस तरह से मैं करती थी। तो पहली मर्तबा जब आए, तो मेरा ख्वाब का यही था कि मुझे नमाज़ की तरफ मुतवज्जो किया गया। जैसे मैंने आपको बताया मुझे जा नमाज़ वो कूज़ा कहते हैं मिट्टी का, उस वो दिया गया, तो वो रहनुमाई की गई, ठीक है। दूसरी मर्तबा जब मुझे ख्वाब में आए, तो मतलब फिर मैं गफ़लत बरत गई। मैंने आपसे जैसे कहा ना, जब आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आएँ, तो आप मतलब देखें कि आपकी क्या गलतियाँ, आप उनको सुधारें, उनको दुरुस्त कीजिए। ये नहीं कि आप अपनी गलतियों पे डटे रहें। लेकिन मैं उस टाइम जो है ना, मुझे समझ नहीं थी, रहनुमाई मतलब बताने वाला कोई नहीं था कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जैसे मैं आपको आज कह रही हूँ कि आपको अगर नज़र आएँ, तो आप पता करें किसी साहिबे जो आपको ख्वाब का इल्म देने वाले हों, उनसे। आप पूछें भई, जो सही से इल्म जानते हो ख्वाब का, उनसे पूछें मुझे इस तरह का ख्वाब आया है, इसका क्या मतलब है? हर किसी से ना पूछें कि ख्वाब का क्या मतलब है। उनसे पूछें भई मुझे इस तरह का ख्वाब आया, इसका क्या मतलब है? जब फर्स्ट टाइम मुझे नज़र आया, उन्होंने मुझे जो है जानमाज़ और लोटा दिया, कूज़ा सा मिट्टी का,
اور تو میں جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہوئی، ظاہر ہے مجھے لگا میں دنیا کی خوش نصیب ترین ہوں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، تو میرا دل کرتا تھا میں سب کو بتاؤں اس طرح سے نا، لیکن اس ٹائم میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور باقی مطلب کسی کو نہیں، ظاہر ہے میری اتنی نہیں تھی گیدرنگ وغیرہ، میں کسی کو جانتی نہیں تھی، میری نہ اتنی فرینڈس تھی نہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھریلو سی لڑکی جس طرح ہوتی ہے، ابھی بھی اسٹل میں کسی سے میرا ملنا جلنا نہیں ہے، بس یوٹیوب کے اوپر آپ کو جو میں بتاتی ہوں درود پاک کے متعلق ہی، تو میں جو ہے نا پھر بس وہ ہوا۔ اچھا پھر میں جو ہے نا اپنی نئی فوکس کیا اس طرح سے نماز، کیونکہ میں سمجھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے تو میں بہت خوش نصیب ہوں، اور مجھے اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتہ تھی، اور مطلب اس طرح سے پھر جو ٹائم گزرا بیچ میں درود پاک میں پڑھتی رہی تھی، تو جو ہے پھر مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، جس میں آگے وہ نماز پڑھ رہے تھے، بیچ میں گیپ تھا، پیچھے میں تھی، تو پھر اس خواب کی یہ تعبیر کہ مجھے دوبارہ سے جو ہے نا بتایا جا رہا تھا کہ اپنی نماز کی طرف توجہ دو، جو مجھے جنہوں نے خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے مطلب یہی کہا کہ آپ جو ہے نا دوبارہ سے نماز کی طرف اپنا فوکس کرو، کیونکہ مجھے پہلے بتایا گیا میں اس طرف نہیں گئی، اپنی نماز کی طرف جو ہے نا فوکس نہیں کیا، مطلب کبھی پڑھتی کبھی نہیں، اس طرح سے دوبارہ سے مجھے اس طرف متوجہ کیا گیا۔ دیکھیں الحمدللہ سے مجھے میری رہنمائی کرنے کون آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا وہ خواب کے ذریعے۔ جب ہم اپنا اگر یہ سوچوں کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھ میں پھر اگنور کر دی یا نہ کرتی، یا مجھے نہ پتہ چلتا کہ یہ دوبارہ سے مجھے میری نمازوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میری رہنمائی کی جا رہی ہے، اور میں صرف یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتی رہتی ہوں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور میں اپنے اعمال درست نہ کروں تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں بتانے کون آ رہے ہیں، بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوں، تو میں نے اپنی نماز درست کی۔ جب مجھے پتہ چلا اپنے خواب کا، میں نے اپنی نماز کی فکر کی، توجہ دی اور اپنی نمازوں کی طرف دھیان دیا۔ الحمدللہ سے اب میں اپنی نمازیں اس طرح نہیں چھوڑتی، اور مجھے پریشانی رہتی ہے، اپنی نماز کی فکر رہتی ہے، اور میں اپنی نماز کے لیے بہت فکر مند رہتی ہوں کہ دیکھیں میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی کے لیے آئے، تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ خواب میں جب اگر آپ کو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو وہ رہنمائی ہی کے لیے آتی ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جمعے کے دن تو وہ خود سنتے ہیں، اور جو ہے نا باقی دنوں میں فرشتے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ، بتایا جاتا ہے انہیں فلاں بندے نے بھیجا ہے فلاں۔ جب آپ کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں تو بار بار آپ کا نام لیا جاتا ہے، ماشاءاللہ سے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام لیا جاتا ہے، تو دن میں جتنا ہو سکے، بے شک 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کہیں بھی جب بھی بیٹھے ہوں، بے شک کسی سے باتیں کریں، بیچ میں تھوڑا سا رک کے درود پاک پڑھ لیں، چلتے پھرتے جیسے ہو درود پاک پڑھتے ہیں خلوص سے، دل سے، محبت سے۔ اچھا جب بھی آپ درود پاک پڑھیں نا تو کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھیں، یہ نہیں کہ مطلب میں نے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ میں جب بھی درود پاک پڑھتی ہوں تو کسی لالچ میں نہیں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں پڑھتی ہوں، مطلب کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کیا، جیسے منت یا یہ اس ٹائم میں مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ منت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ کیا میں نے کبھی اس طرح سے درود پاک نہیں پڑھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں کسی بھی چیز خواہش کے لیے، ویسے بھی آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے آٹومیٹکلی آپ کی دل کی خواہشات جو ہے نا وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ تیسری دفعہ جب مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، مطلب میں ان کی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ پتہ نہیں قبر کے پاس تھیں یا کس طرح، کیا سوال تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، میں کلیئر یہاں کر دیتی ہوں۔ تیسری مرتبہ جب مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر، بالکل ان کی جو قبر مبارک ہے نا، روضہ رسول کے اندر قبر مبارک جہاں وہ کچی ان کی قبر ہے بالکل اندر، وہاں پر میں تھی، اور 2 صحابہ تھے وہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب میں یہاں پر تھوڑا سا وہ کروں گی، کافی ٹائم ہو گیا اس خواب کو دیکھے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، خواب تھوڑا سا بھلا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتار رہے تھے یا نکال رہے تھے، اب میرے ذہن میں یہ تھوڑا سا نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نکال رہے تھے یا مطلب اندر کر رہے تھے قبر مبارک کے، کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، تھوڑا سا میں محتاط ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو میں پاس بیٹھی ہوئی تھی،
تو مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ درود پاک پڑھو، تو وہاں پاس میں تھی بیٹھی ہوئی اور قبر مبارک تھی، 2 صحابہ تھے اب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تھا۔ تو یہ خواب میں نے جو تھا نا دیکھا تھا، وہاں پر انہوں نے مجھے درود پاک کی تلقین کی، کہا کہ درود پاک پڑھو، میں پڑھا۔ جیسے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ خواب میں اور بھی جو فوت شدہ لوگ ہوتے اکثر میں دیکھتی تو وہ بھی درود پاک ہی کا مجھے کہتے ہیں۔ یہ صرف جتنی بھی برکتیں تھیں میرے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تھی۔ یہ وہ لوگ بہتر جان سکتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ ان کو روضہ رسول کے بھی خواب آتے ہیں، ان کو خانہ کعبہ کے بھی خواب آتے ہیں، ان کو مدینہ منورہ کے بھی آتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کی زیارات بھی ہوتی ہیں، ان کو روحانی ان کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ ایک تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ مطلب برائیوں سے ان کا دل اٹھ رہا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف ان کی رغبت ہو رہی ہے۔ اگر ایک طرف برائی ہے ایک طرف اچھائی ہے تو وہ اچھائی ہی کی طرف چلیں گے۔ یہ سب برکتیں درود پاک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، یہ درود پاک کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ بار بار درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ پر کتنی اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یقین جان جب آپ کو رحمتیں گھیر لیتی ہیں تو پھر آپ گناہ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ گناہوں سے بچا لیے جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ درود پاک کے متعلق شیئر کرتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو درود پاک کے فضائل بتاتی رہتی ہوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ درود پاک ایک ایسا ہے نا، یہ آپ کو گناہوں سے کھینچ کر نیکیوں کی طرف لے آتا ہے۔ جب جیسے دیکھیں میں نماز نہیں پڑھتی تھی، میں اپنے فرائض کی طرف بھی متوجہ ہو گئی، مجھے مطلب کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، اس طرح سے تو رہنمائی میری خواب کے ذریعے کی گئی۔ جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آپ کو مختلف طریقوں سے ہر چیز سے، برائی سے بچاتے رہیں گے۔ آپ میں کانفیڈنس آئے گا، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ اکیلے ہیں کسی بھی مشکل میں۔ اگر کسی موڑ پر، کسی جگہ پر زندگی میں آپ اکیلے ہو بھی جاتے ہیں بظاہر لوگوں کی وجہ سے، لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے، آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ درود پاک کی برکت سے آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، اور جن کو یہ دونوں چیزیں ملی پھر اسے دنیا میں اور کیا چاہیے، اس کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود سنورتی جائے گی۔ ہاں، آپ نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اپنے دل سے کینہ بغض نکالتے رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جلدی نصیب ہو تو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، کینہ بغض نہ رکھیں اپنے دل میں، اپنے آپ کو کم از کم کلیئر رکھیں اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ اگر آپ نے اپنے دل میں میل رکھا، لوگوں سے حسد کیا، لوگوں کی برائیاں کی اور ان سے جلے کوڑے، تو آپ کو اس طرح سے جو ہے نا وہ فیض جو درود پاک سے آپ جلدی حاصل کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ درود پاک سے فیض جلدی حاصل کریں اور جلدی سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں، تو اس کے لیے اپنے دل کو صاف بھی کریں، آپ ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ تو اپنی رہنمائی آپ کرتے ہیں، اپنے اوپر غور و فکر کریں، جن کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں وہ بھی اپنی اصلاح کرتے رہیں، وہ جن کو نظر نہیں آئے وہ بھی اپنے دل میں خواہش رکھیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک کو آپ نے نہیں چھوڑنا، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجئے اور بس پڑھتے جائیے، زندگی کا مقصد بنا لیجئے درود پاک کو، یہ آپ کی نسلوں تک کو سنوار دے گا۔ اگر آپ نے کوئی اور وظیفہ نہ کیا، صرف درود پاک ہی پڑھتے رہے، اپنی زندگی کا حصہ آپ نے درود پاک ہی کو بنا لیا، تو یہی آپ کے لیے کافی ہوگا اور آپ کی اصلاح اسی سے درود پاک ہی کی وجہ سے ہوتی رہے گی۔ تو اپنی زندگی کا درود پاک کو مقصد بنا لیجئے، پڑھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا آپ کی مشکلات کس طرح آسان ہوتی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی نظر آئیں گے، آپ کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ درود پاک کے متعلق مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔